अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा ही तो है, पमाल के साथ। पमाल की आज लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट देखा। ख्वाब उंगली पकड़कर बुलंदियों तक ले जाते हैं, कहानियाँ कठिन रातों से जन्म लेते हैं। मलका रियाज ने ये कहा अपने जब अवार्ड सेरेमनी में। उसने ख्वाब था उसका राइटर बनने का, लेकिन उसे इस मुकाम तक लेके कौन आया? रज़ा, मलका रज़ा, जिसने मलका रियाज तक का सफ़र तय किया। अपनी ज़िंदगी की 11-12 साल मैरिड लाइफ गुजारने के बाद, जब वो 10 साल हादिया की माँ, और वो रज़ा जो बहुत पोजेसिव, बहुत केयरिंग, बहुत ही कंट्रोलिंग सा लगता, नार्सिसिस्ट भी कहा गया। लेकिन इस मुकाम तक ख्वाबों में रंग भरा किसने? रज़ा ने, जो इस दुनिया में नहीं है, जो जा चुका है लिवर कैंसर का पेशेंट होकर। और उन दिनों उसने उन 45 डेज़ में जिस तरह से मलका रज़ा की ट्रेनिंग कर दी, उसे ज़िंदगी में सर्वाइव करना और ख़ुद मुख्तार होना सिखा दिया। देखें कितना केयरिंग था वो, कि वो जा रहा था, उसे पता था कि मेरा इसका साथ चंद दिनों का है, लेकिन इतना बावफा, इतना ज़िम्मेदार, इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना खुददार इंसान, जो उसे एक लाइफस्टाइल दे के गया, जो उसके पैरों के नीचे ज़मीन दे के गया, सर पे छत दे कर गया, ताकि एक अच्छी बेशकीमत गाड़ी भी दे के गया, जो कि गाड़ी बाद में हादसाती तौर पर कुछ डैमेज हुई। लेकिन फिर मलका रज़ा ने, जब वो राइटर बन गई, जब उसके पहले ड्रामे को पे उसे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला, तो ज़ाहिर उसे साथ पे भी मिल रही थी। बहुत एतराज़ात इस पर किए गए। अन्नी ने उसे ऑफ़र भी की कि वो अपनी मंगेतर हमेरा को छोड़कर उसके साथ शादी करना चाहता है, हादिया का बाप बनकर दिखाएगा। लेकिन मलका रज़ा की आँखों में जो ख्वाब रचा हुआ था 15 साल से, उसकी पूरी मैरिड लाइफ में भी वो ख्वाब जो था वो उसे चैन नहीं लेने देता था, राइटर बनने का ख्वाब। तो जब उसे मौका मिला, जब उस पर आज़ादी के, खुद मुख्तारी के और अपनी क्रिएशन को दूसरों तक पहुँचाने के मौके उसे मिल गए, जब उसने देखा कि वो क्यों भिखारी बनकर शहूद से मदद मांगे, क्यों मामू पर वो फिर से, उसकी माँ भी पहले मामू पे पड़ी रही और वो भी पड़ी रही, तो उसने अपने उस फ़न को, अपनी क्रिएशन को इस्तेमाल किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये गॉड गिफ्टेड था उसमें। तो इस तरह से एक तो उसके ख्वाबों की भी तबीर उसे मिल गई, और दूसरे वो खुद मुख्तार भी हो गई, और तीसरे उसने ये अपने कैरेक्टर से ये लेसन भी दे दिया कि औरत ज़रूरी नहीं कि जो बेवा है वो दूसरों के रहम करम पे पड़ी रहे, या औरत को घर में माशरे के खौफ से घर में कैद करके रख लिया जाए, जैसा कि उस मलका के मुताबिक कि जी रज़ा उसे माशरे के डर से, खौफ से वो उसे इख्तियार करता था, और घर में उसकी लगता था जैसे वो कैदी की तरह। हालांकि ऐसे तो नहीं है जो हाउस वाइफ होती हैं, जिन्हें घर में सब कुछ मिलता है, हर फैसिलिटी मिलती है, तो वो तो बड़ी खुशकिस्मत होती हैं। तो इसे भी हर फैसिलिटी मिल रही थी, सब कुछ था। इस मलका के किरदार में जो एक बेसिक गलती थी, जो हमने अपने हर व्लॉग में डिस्कस की, कि उसे कुछ अपनी मनमानी की और उसमें नापुख्तगी थी, और वो जो उसके जहन में आता था वो कर गुजरती थी। और जब रज़ा उस पर रोक टोक करता था तो इस पर वो उसे बरमला जवाब भी देती थी, नाराज़ भी होती थी, मेके भी जाती थी, उसे खर आज़ादी थी। कोई उस पर ऐसी कोई बंदिश नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी बड़ी बेबसी या बेकसी की थी। और एक आलीशान घर जो रज़ा उसे दे के गया, जिसमें दुनिया की हर नेमत, हर चीज़ मौजूद है, जिसका अगर वो ना भी लिखती, राइटर ना भी बनती, तो अपना एक पोर्शन वो रेंट पे दे के भी आराम से अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी। लेकिन उसने आगे हादिया के ख्वाबों में भी रंग भरना है, उसने रज़ा की उस अमानत की भी केयर करनी है, उसको भी उसने साहिल तक पहुँचाना है। और इस तरह से मलका के कैरेक्टर से ये एक राइटर ने, उन्होंने अपनी भी ज़िंदगी के हालात इसमें बयान कर दिए, औरत की भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस बयान कर दी, लेकिन ये भी बता दिया कि अगर मलका रज़ा जो थी वो तहय्युलाती, फैंटेसी में रहने वाली, कहानियों का ख्वाब रखने वाली वो लड़की थी, कुछ जो ज़िंदगी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं जानती थी, और क्लैशेस उसकी लाइफ में वहाँ आए जब उसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। लेकिन रज़ा ने इस तरह से उसे कंपलसेट कर दिया कि उसे जाते जाते हर चीज़ सिखा दी, ड्राइविंग सिखा दी, सफ़र करना सिखा दिया, हादिया की ज़िम्मेदारियाँ सिखा दी, अपनी बेटी हादिया को ही सिखा दिया कि जब मैं बहुत याद आऊँ तो मेरा कोट पहन लेना, मैं ड्रीम में आ जाया करूँगा। तो बहुत इम्प्रेसिव सा रहा, लेकिन वो जो हमने पिछले व्लॉग में भी कहा कि पेनफुल भी बहुत था। इस ड्रामे ने एंटरटेनमेंट नहीं दी, इस ड्रामे ने ये मैसेज दिया कि औरत को थोड़ी खुद मुख्तारी दें, उसे घर तक कैद ना करें, अगर उसमें कोई हुनर है तो उसके मुताबिक उसे अपना वो हुनर आजमा लेने दें, ताकि उसके अंदर, उसके बातन में कोई तशनगी ना रह जाए, और वो भी अपनी परफेक्शन हासिल कर सके। तो शायद इस तरह वो ज़्यादा मुतमिन होकर अपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारियाँ निभा सकती हैं। हमारे मुताबिक जो इसमें मैसेज था वो यही था, जो इस तरह से एक दर्दनाक तरीके से कन्वे किया गया। लेकिन जो इसमें खराबियाँ भी नोट की गई, जो मैंने पहले भी डिस्कस की, कि इस ड्रामे में एंटरटेनमेंट का कोई भी वजूद नहीं था।
ہاں شروع کی چند ایک ساتھ میں انّی کے ساتھ جو اس کی چھیڑ چھاڑ تھی یا اس کا وہ بول پن سا تھا وہ تھوڑی اسمائل، یا کہیں کہیں جب ان کے کوئی لونگ سین آ جاتے تھے اس کے اور رضا کے، تو ہاں تھوڑی سی انسان اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتا تھا، ورنہ درد ہی درد تھا، فرسٹریشن تھی، ایگزائٹی تھی، جس میں سے آڈینس گزرتے رہے۔ دوسری اس میں حیرت انگیز بات ہے جسے میں نے تو بہت ڈیپلی نوٹ کیا کہ وہ محمل یعنی جو کہ شہود کی مسز کی کزن تھی، جو کہ چاہتی تھی اور شہود کی مسز بھی چاہتی تھی کہ رضا کی شادی سے، اور رضا نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، کہ جس نے یہ ساری سازش کا تانا بانا بنا تھا۔ تو جب 22ویں 23ویں قسط میں رضا کی ڈیتھ ہو گئی، تو ڈیتھ کے بعد بھی کیا محمل کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ کہ رسماً ہی اسے جب ڈیتھ کا پتہ چلتا چلے ساری سازش میں تو وہ کامیاب ہو گئی، رضا اگر اس کا نہ ہوا تو کسی کا بھی نہ رہ سکا۔ تو اس نے کہیں رسماً بھی اس کا کہیں افسوس نہیں دکھایا گیا کہ وہ بابی سے 2 جملے کہہ لیتی یا شہود سے کہہ لیتی، چلے ملکہ تک نہ آتی، ملکہ کی تو وہ تھی قسم کی رقیب تھی وہ، یا ملکہ اس کی رقیب تھی یا وہ اس کی رقیب تھی۔ تو یہ چیز یہ ہمیں فیل ہوا، ہمیں بھی رائٹر کی نگاہ میں یا آڈینس کی نگاہ میں یہ چیز کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو، لیکن یہ تھا کیونکہ وہ کریکٹر جس نے عام ایک روٹین ہے نا کہ برے کا انجام برا دکھایا جاتا ہے اور اچھے کا اچھا دکھایا جاتا ہے، ہمارے لٹریچر میں، میڈیا میں، ہر چیز میں یہ کانسیپٹ ہے اور یہ صدیوں پرانا کانسیپٹ ہے۔ تو محمل نے اس کا برا چاہا، پریزیڈنٹ بینک کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کے ساتھ مل کے، تو پھر محمل کا تو نہ کہیں اس نے کوئی افسوس ظاہر کیا۔ کیا وہ اتنی ہی حیوانیت تھی اس کے اندر میں؟ کیا اتنا ہی اس کی سوچ جو تھی اتنی ظالمانہ اور جابرانہ تھی کہ رضا کی موت بھی اسے انسانیت کے مقام تک ذرا بھر نہ لے آئی اور وہ اسی حیوانیت پر رہی؟ تو یہ یقیناً سوچنے کے قابل ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ شہود بھائی اب دیکھیں، جب اس نے پروڈکشن ہاؤس میں جاب کر لی ہے اور اس کی کہانی بہت اچھا، اسکرپٹ رائٹر وہ بہت اچھی گنی جا رہی ہے اور پھر اسے اپنی ہی سٹوری پہ بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ بھی ملتا ہے، تو شہود بھائی اربابی کیسے چھاپا صحیح اس نے کہا ہے اس وقت، اس کی وہ دیکھیں اس کے اندر وہ ملکہ کے اندر کس قدر کانفیڈنس آ چکا ہے، بلکہ کہیں کہیں لگتا ہے جیسے اوور کانفیڈنٹ بھی ہو گئی ہیں، رضا والا انداز نظر آ رہا تھا۔ تو کہ جی آپ نے چھاپا مارا ہے جو اس وقت آپ آ گئے ہیں دیکھنے، تو میں کیوں بھیک مانگوں ہادیہ کے لیے، ضروریات کیوں پوری کروں، یا آپ کے آپس میں بھی کیوں جاب میں کرتی؟ تو کس قدر اعتماد اس کی شخصیت میں آیا کہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ اب مجھے، اس نے انّی کی شادی میں بھی نہیں جا سکی کہ وہ پہنچ سکی وقت پہ، کیونکہ وہ اپنے اس وقت اسکرپٹ رائٹنگ پہ اس نے اپنا ایپیسوڈ مکمل کر کے دینا تھا، وہ بھی رضا کی بیوی تھی، آگے ڈیوٹی فل تھی، رسپانسبل تھی، رضا اسے اپنی کہیں آتے تو جاتے جاتے دے گیا تھا، سکھا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں نا جو آپ کا ٹرینر ہوتا ہے آپ اسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور ملکہ اسی کے رنگ میں رنگتی چلی گئی لاشعوری طور پہ۔ تو اس نے شہود بھائی کو بھی ایک شٹ اپ کال دے کے گھر سے نکال دیا۔ نکال نہیں تھا یہ کہ شہود جب اس وقت اپنے بھائی کے آخری لمحات میں، آخری دنوں میں اس کے کام نہ آ سکا اور اس نے اسے ناتا توڑ لیا، تو وہ شہود بھائی یہی اسی قابل تھے کہ انہیں بھی اس طرح شٹ اپ کال دے دی جاتی۔ تو اس طرح اب ایک خوبصورتی سے پمال میں وہ جو لیسن، جو مقصد تھا رائٹر کا، وہ انہوں نے اس میں پہنچا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی عورت جو ہے وہ خود مختار ہو کر وہ معاشرے کی تعمیر میں بھی حصہ لے سکتی ہے، اور معاشرے کے خوف سے اسے گھر تک قید رکھنا، احتیاط کرنا، بلکہ اسے معاشرے کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائیں، تاکہ جتنی اونچ نیچ ہے معاشرتی وہ اس ٹیم کے ساتھ وہ دونوں ہاتھوں سے نبردم وہ مقابلہ کر سکے، نبٹ سکے۔ تو اس طرح سے ہم، جیسے وہ کہتی ہے، خاموش آزادی کی بات کریں گے کہ وہ یہ کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ آزادی یہ ہے عورت کی کہ عورت کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خود مختاری کو معاشرے کا سہارا بنا سکے، یعنی وہ معاشرے کو، خود معاشرے کی ترقی میں، تعمیر میں، آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بھی بن سکے، اور عملی طور پر وہ ثابت کر سکے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور جب ضرورت پڑے تو ہم خود ارن کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب اس کو تو زندگی کے وہ تپتے صحرا میں، ٹھیک ہے رضا اس کے ساتھ نہیں رہا تھا، اور انی کو اس نے یہی کہا کہ رضا میرے ساتھ نہیں ہے لیکن مجھے اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ تو رضا نے جتنی اسے محبت دی، جتنا اس نے لائف سٹینڈرڈ اسے دیا، گھر بہت اچھا دیا، اس کی ان چیزوں سے تو اس میں کانفیڈنس آیا، ورنہ وہ تو بہت ایک بیچاری سی لڑکی تھی۔ تو جب لائف سٹائل بدلا، کانفیڈنس آ گیا، جب اس نے اپنی، اس کی جو انر ایبلٹیز تھی ان کو بھی تو رضا نے سراہا، اس کی کہانی پہ اسے اپریشیٹ کیا، جب شروع میں اس کی گاڑی میں کہانی رہ گئی اور اس سے یہی کہتا تھا کہ مجھے لکھو، میرے بارے میں سوچو، میری بات کرو، تو پھر اس نے رضا ہی کی تو کہانی لکھی، پمال کہانی اس نے رضا سے ہی تو جڑی ہوئی لکھی، اور اسی پہ تو اس نے بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ تو دیکھیے، عورت خود مختاری آزادی چاہتی ہے، اور اس کی خود مختاری، اس کی آزادی یا اس کا ارن کرنا یا سوسائٹی میں اپنا نام بنانا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس میں اگر ساتھ اچھے مخلص مرد ہو، جیسے اس کو جو ملے ہیں پروڈکشن ہاؤس کے جو ہیں مالک ہیں زامن صاحب، نازیہ کے جو بھائی ہیں، جن کی نازیہ کے ذریعے تو وہ وہاں تک پہنچی ہے،
تو انہوں نے بھی اسے یہی اعتماد دیا نا کہ بھئی مجھے ایک کولیگ سمجھو کہ جس طرح کولیگ کی طرح میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اور یہ نہیں کہ میں تمہیں اس مقام تک لایا ہوں، بلکہ میں نے تو تمہیں بس سکھا دی ہے کہ تم میں یہ ہیں ایبلٹیز، اور تم ان پہ آگے جا کے مزید نام پیدا کر سکتی ہو۔ تو اسی طرح رضا نے بھی اس کے اندر کے سوئے فنکار کو مرنے نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے اس جاتے جاتے اسے اتنا میچور کر دیا تھا کہ اسی لیے اس کے وہ بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ اسے رضا کے سبب سے تو ملا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں بھائی، آپ یہ کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، کسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا خیال یہی ہے کہ اس میں بہت کردار رضا کا تھا۔ رضا کی اس بیہیویئر کی وجہ سے، اس کی اس شخصیت کی وجہ سے، اگر وہ اختیار کرتا تھا، اسے باؤنڈ رکھنا چاہتا تھا، اور وہ کوئی سے فرسٹریٹڈ ہوتی تھی اور وہ ٹینشن لیتی تھی، وہ آگے سے برے سوال و جواب کرتی تھی، ناراض بھی ہوتی تھی، تو کس نے اس کے اندر، وہ انسان کے اندر شکست و ریخت ہوتی ہے تو جب بھی وہ لکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے کہ اندر کی اس کی کہانیاں جنم لیتی ہیں تو وہی کہانیاں باہر آتی ہیں۔ تو اس طرح ایک بہت مضبوط پامال کہانی، اسی اس کے 10 سالہ جو اس نے رفاقت اس کی تھی رضا کے ساتھ، وہ اسی کا نتیجہ تھی۔ تو ایک خوبصورت ڈرامہ تھا، لیکن اس میں اگر آپ محمل کا بھی کوئی انجام دکھا دیتے، اگر آپ تھوڑا سا اس میں، کیونکہ جتنا آڈینس نے رو دو لیا نا پامال کے ایپیسوڈ کے ساتھ، میں نے تو 22 جب جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میں نے اس کے بعد 1 ویک تک ولاگ نہیں کیا تھا کہ کیا کہوں میں۔ تو چلیے، بہت خوبصورت ڈرامہ، بہت اچھا میسج، پازیٹیو میسج کہ عورت بھی کمتر ہو نہ حاوی ہو۔ ہم تو یہی کہیں گے جی، کمتر ہو نہ حاوی ہو، عورت کا حق مساوی ہو۔ تو ہم نے دریا کو نا کوزے میں بند کر دیا ہے کہ مساوی سمجھیں اسے۔ آپ برتری سے جانتے تو کمتر بھی نہ جانیں کہ کسی سے کم نہیں ہے۔ آخر یہ بھی آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا تو تب آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی یہ ہوا، تو اس لیے یہ کمتر نہیں ہے۔ بہت سی خوبیاں اس میں، اگر آپ سمجھیں تو، اگر اس پہ اعتماد کریں تو یہ زندگی کی ہر جنگ جیت سکتی ہے۔ اور رائٹر نے بڑے اچھے طریقے سے، لیکن تھوڑا بہت زیادہ جذباتی یا ریٹنگ کے خیال سے، یا اس خیال سے کہ جتنا درد دکھ ہم زیادہ بھر دیتے ہیں اسٹوری میں، لوگوں کو اتنی وہ ریئل لگتی ہے، لوگ اس کے آئینے میں کہیں نہ کہیں اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور پھر اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، فن پار ظاہر ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ کسی نے کہا ہوا ہے نا کہ ادب وہ آسمانی دوشیزہ ہے جو آسمان سے زمین پر تمام برائیوں پر اپنا منتر پھونکنے اتر رہی ہے۔ تو ایسا ہی ہے، پامال نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ مرد اگر اختیار کرتا ہے، اگر رسپانسیبل ہوتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، تو اس میں عورت ہی کی بہتری ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی عورت کے مضبوط تر دیکھنے کے لیے ہر نازک لمحے میں کسی نہ کسی طرح اس کی ٹریننگ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو بہت اچھا پلے، آئندہ اس سے بھی اچھے پلے کا یقیناً ہمیں انتظار رہے گا، لیکن پلیز رائٹر صاحبہ تھوڑا سا ٹیمپو اس کا، اپنے پلیز کا آپ تیز رکھا کریں، اتنا ڈریگ نہ کیا کریں، دوسرے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی بہت اسمائل بھی رکھا کریں۔